ही वहशत और दहशत से भरा वाक़या है। अमन के लिए खड़े हो, आप इंसाफ के लिए खड़े हो। आए और मशाल खान के ख़ानदान को इंसाफ दे। अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं निकली है कि उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया जो इस्लाम के खिलाफ है। ऐसे वाक़े नहीं होने चाहिए। किसी को इजाज़त नहीं है कि कानून हाथ में ले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दूसरा रुख और मैं हूं इफ्तिखार शिराजी। इस्लाम जिसे दीन फितरत कहा गया, और इसमें कोई शक नहीं कि दीन फितरत है, और ये दीन जहाँ ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं में दीगर तालीमात पे बड़ा ज़ोर देता है, वहाँ पे इंसाफ पे भी बड़ा ज़ोर है। गोया कि जस्टिस के ऊपर भी बड़ा ज़ोर दिया जाता है। और यही वजह है कि खलीफा वक्त को ये कहना पड़ता है कि अगर दरिया फ़ुरात के किनारे अगर कोई कुत्ता भी भूखा मर जाए तो रोज़े महशर मुझसे पूछा जाएगा, और अगर कम कपड़ा होने के बावजूद को कुर्ता बना लिया जाए तो पूछने वाले को जवाब देना पड़ता है बजाय उसे खामोश कराने के। और मेरे रसूल के जब यसरब की गलियों में पत्थर मार मार के उन्हें लहूलुहान कर दिया गया तो उनकी ज़ुबान पे ये अल्फाज थे कि ऐ परवरदिगार इन्हें माफ़ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। और यही यहाँ तक नहीं बल्कि फ़तह मक्का के दिन मेरे रसूल ये फरमाते हैं कि आज के दिन अगर कोई अबू सुफियान के घर में भी होगा तो महफूज होगा। और वो कूड़ा फेंकने वाला वाक़या किसी को क्यों याद नहीं, यकीनन हर किसी को याद है कि वो कूड़ा फेंकने वाली यहूदी औरत कि जब वो बीमार होती हैं तो सबसे पहले मेरे रसूल उन्हें पूछने के लिए जाते हैं, और वो अमल इस कदर पसंद आता है कि फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लेती हैं। ये है इस्लाम, और यह है इस्लाम का असल चेहरा। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि पाकिस्तान वो मुल्क के जहाँ पे तौहीन मज़हब का एक कानून भी मौजूद है, और लेकिन अजीब बात है कि 1990 से लेकर आज तक 65 अफराद को मॉब जस्टिस के तहत गोया कि लोगों ने यह फैसला किया कि इस शख्स ने तौहीन मज़हब की है और इसे लिहाजा मौत की सज़ा दे दी जाए। 65 अफराद को सड़कों पे मार दिया गया। अगरचे दर्जनों अफराद जेलों में भी बंद हैं, उनके खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं, कुछ को सज़ाए मौत भी हो चुकी है। लेकिन ज़्यादातर मामलात में लोगों ने यह फ़ैसला किया कि इस शख्स ने तौहीन मज़हब की है, लिहाजा इसकी सज़ा मौत होनी चाहिए, उसकी सज़ा दे भी दी गई। ताज़ा तरीन वाक़या चंद रोज़ पहले खान अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान में हुआ, जहाँ पे एक नौजवान को तौहीन मज़हब के नाम पे बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। इस तरह के रवैये जहाँ पे हमारे अमूमी रवैयों के हवाले से इंतहा पसंदी बढ़ती हुई इंतहा पसंदी के हवाले से बड़े सवाल उठा रहे हैं, वहीं पे रियासत की जिम्मेदारियों के हवाले से भी बड़े सवाल उठ रहे हैं कि 1990 से लेकर आज तक वो गोजरा का वाक़या हो, इस्लामाबाद में वाक़या हो, फैसलाबाद में हो, या पाकिस्तान के किसी और हिस्से में, जब लोगों को इस तरह मॉब जस्टिस के तहत हलाक कर दिया जाता है तो फिर रियासत जो दीगर मामलात पे तो बड़ी एक्टिव नज़र आती है, लेकिन यहाँ पे क्यों खामोश है, क्यों मसलत पसंदी का शिकार है, और क्यों नहीं इस मामले को एड्रेस किया जाता। इस सारे सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे, और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं शौकत यूसुफ़ साहब, आप रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं, PTI से आपका ताल्लुक़ है। डॉक्टर परवेज़ हूद भाई साहब, आप शोबा तदरीस से वाबस्ते हैं और तजियाकार हैं, और मुफ्ती मोहम्मद नईम मजहबी स्कॉलर हैं, और मोहतमिम में आप जामिया बनोरिया कराची के। बहुत शुक्रिया तमाम शुरका का। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर, हमने जैसे मैंने पहले कहा कि गोजरा का वाक़या हो, कसूर का वाक़या हो, इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान के दीगर इलाकों में मॉब जस्टिस के तहत लोगों को इस तरह हलाक किया जाना तौहीन मज़हब पे, लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस तरह के वाक़यात का पेश आना, क्या लगता है सर ये इंतहा पसंदी अब हमारी दरसगाहों को भी इफ़ेक्ट कर रही है, वहाँ तक भी जा पहुँची है? हर तरफ इंतहा पसंदी है, दरसगाहों में और दरसगाहों के बाहर भी, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी है। अभी आपने सुना होगा उस वाक़े के बारे में कि एक मुसलमान ने गाय ख़रीदी थी, और वो गाय नहीं थी, असल में वो भैंसा था, और चूँकि उसने वो भैंसा ख़रीदा था तो जो अतराफ़ में हिंदू थे उन्होंने समझा कि ये उसको जाके ज़िबा करेगा, और उसके ऊपर फिर वो हमलावर हुए, उसको उन्होंने जान से मार डाला। जो अतराफ़ में लोग थे वो तालियां बजा रहे थे और वैसे ही खुश थे जैसे मर्दान यूनिवर्सिटी में 400 स्टूडेंट्स ने ये सार तमाशबीन बनकर इस नौजवान मशल खान का कत्ल देखा था।
تو جہاں جہاں مذہبی جنون اپنی انتہا پر پہنچتا ہے اور جہاں لوگ جذبہ ایمانی سے سرشار ہو جاتے ہیں، خواہ وہ ہندو مت کا جذبہ ہو یا اسلام کا جذبہ ہو، تو پھر یہ چیزیں سامنے آتی ہی ہیں۔ وہ پاکستان جو آج سے 50-60 سال پہلے کا تھا، بلکہ 40 سال پہلے کا تھا، نہایت ہی پرامن تھا۔ اس وقت ہر شخص کو اس بات پہ نہیں پرکھا جاتا تھا کہ وہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے، کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اس وقت تمام پاکستانی ایک سلیقے کے ساتھ رہتے تھے، لیکن جب سے یہ جنون ہم میں پیدا کیا گیا ہے، اور اس میں میں سرکار کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا، لیکن اب وہ جنون سارے معاشرے کے اندر پھیل گیا ہے۔ تو جو آپ نے واقعات کا ذکر کیا تھا، گوجرا کا کیا تھا، اس سے پہلے شانتی نگر کا، اور یہاں جو اقلیتیں ہیں وہ تو خوف کے مارے کانپتی ہیں۔ وہ تو اقلیتوں کی بات، اب تو مسلمان بھی دوسرے مسلمانوں سے ڈرے ہوئے ہیں، اور وہ صرف اس لیے کہ ایک پاگل پن ہمارے معاشرے کے اندر دکھائی دیتا ہے جو ہمیں اب جانور اور درندہ بنا چکا ہے۔ شوکت جی صاحب، آپ کی طرف آؤں گا۔ انفیکٹ صوبائی حکومت نے جوڈیشل انکوائری کا حکم دے دیا، بڑی اچھی بات ہے، اپریشیٹ کیا مرکز نے بھی اس اقدام کو، لیکن اب تک کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ اس واقعے کو روک سکتی تھی، انہوں نے کو مس ہینڈل کیا ہے، اور پولیس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ معاملہ کچھ دن سے چل رہا تھا، تو اس کو جو ہینڈل کرنے کے حوالے سے یونیورسٹی کا کانڈکٹ، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور کوئی فائنڈنگ سامنے ہے کہ ہوا کیا اصل میں، معاملہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، حساس معاملہ ہے، اور اسی لیے جوڈیشل کمیشن بنایا تاکہ جوڈیشل انکوائری ہو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، کیونکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ مائنڈ سیٹ ہم پہلی دفعہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ امریکن یونیورسٹیوں میں دیکھیں، کہیں اور دیکھیں، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں اسی طرح فائرنگ کے واقعات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ افسوسناک واقعہ ہے کہ یہاں پہ جس طرح خود بھائی نے کہا کہ مسلمان سے اب خوف کھانے لگا ہے، تو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں دیکھیں یہاں پہ قانون موجود ہے، پاکستان میں بلاسفیمی لا موجود ہے، اور اگر یہ کمپلینٹ ہو جاتی، انکوائری ہو جاتی، تو قانون کے مطابق سزا ہو جاتی، لیکن جن لوگوں نے اس کو ہاتھ میں لے کے، قانون ہاتھ میں لے کر جو اپنی انہوں نے کارروائی کی اور ایک ایسی اسٹوڈنٹ کی جان لے لی، اور ابھی اس کا پتہ ہی نہیں کہ واقعی اس نے کیا ہے نہیں کیا ہے، تو اس لیے جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اور اسی لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، ہر صورت میں جوڈیشل انکوائری ہوگی، اور اس میں اگر یونیورسٹی انتظامیہ ملوث ہوئی، ان کی طرف سے کوئی غفلت ہوا، یا پولیس کی طرف سے، کیونکہ پولیس تو آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹیوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتی ہے جب تک انتظامیہ اس کو نہ انوائٹ کرے یا انتظامیہ اس کو اجازت نہ دے، لیکن جو بھی ہوا ہے میں اس پہ وہ نہیں کرنا چاہتا ہم اس پہ۔ شوکت صاحب، انفیکٹ آج سابق وزیر اطلاعات پروفیسر رشید صاحب نے بھی کہا ہے کہ معاملہ فوجی عدالت میں لے جانا چاہیے، آپ نے بھی جو مقدمہ ایک طرح سے درج کیا اس کے اندر انسداد دہشت گردی کی دفعہ بھی ڈالی گئی ہے، تو کیا صوبائی حکومت بھی اس معاملے پہ کنونسڈ ہے کہ اگر لوگ پکڑے جاتے ہیں تو ان کا مقدمات عام عدالتوں کے بجائے فوجی عدالتوں میں چلنے چاہیے؟ دیکھیں ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی رکاوٹ ہے اس میں، نہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کوئی کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں اس پہ۔ یہ واقعہ اس کی روک تھام لازمی ہے، پھر اس طرح کے تعلیمی اداروں کے اندر اس طرح کے واقعات کا ہونا افسوسناک ہے۔ میرے خیال سے اگر فوجی عدالتوں میں چلا جائے، کہیں بھی چلا جائے، لیکن انصاف ملنا چاہیے، انصاف نظر آنا چاہیے، میرٹ پہ فیصلہ ہو، اور میں تو یہی کہوں گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ابھی ہم قصے کہانیاں ہم سن رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے سنی سنائی باتوں پہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر پورے اس بیک گراؤنڈ سچویشن کہ کیسے اس کی فیک آئی ڈی بنی، کس طرح لوگ مشتعل ہوئے، اور یہ اگر یہ 3-4 دنوں سے معاملہ چل رہا تھا تو کیوں یونیورسٹی انتظامیہ نے اس کو سیریسلی کیوں نہیں لیا؟ تو یہ ساری چیزیں جب تحقیقات ہوں گی، حقیقت سامنے آئے گی، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ صوبائی حکومت اس میں پوری طرح سیریس ہے، اور انشاءاللہ تعالی انصاف ضرور ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ملے اس فیملی کو۔ مفتی نعیم صاحب کو بھی شریک گفتگو کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، کیا لگتا ہے، انفیکٹ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی درجنوں واقعات ہو چکے ہیں جن کے اندر لوگوں کی جانیں گئی ہیں،
اور خدا کرے کہ یہ آخری واقعہ ہو، لیکن لگتا نہیں ہے اس وقت جس طرح کی کنفیوژن کا ماحول موجود ہے۔ آپ کو لگتا کیا ہے کہاں پہ پرابلم ہے، کس ایریا کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے رویے ایسے کیوں ہیں؟ جبکہ قانون موجود ہے، قانون کا سہارا نہیں لیا جاتا، لوگ خود فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا ریاست ذمہ دار ہے یا ہمارے عمومی رویے سارے سلسلے کے ذمہ دار ہیں؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے پہلے دو حضرات نے بات کی اور میں نے سنی بڑی اچھی طریقے سے تفصیلی بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ واقعہ ہوا ہے یونیورسٹی کے اندر، یہ قابل مذمت بھی ہے اور اس کے علاوہ شرعی اعتبار سے اور ہمارے ملک کے قانون دونوں کے اعتبار سے یہ بالکل غلط ہے، اور کسی طرح بھی یہ اجازت نہیں ہے کسی کو اس طرح کرنے کی، اس لیے کہ ایک ایسے آدمی کو جو بے گناہ ہے اس پر صرف الزام ہے توہین رسالت کا، اور آج کے دور کے اندر دو بھائیوں کی لڑائی ہوتی ہے زمین کے تنازع پر، وہ دوسرے پر الزام لگا دیتا ہے کہ توہین رسالت کی ہے۔ اب یہ واقعات اتنے عام بڑھ گئے ہیں، کوئی خاندانی جھگڑا ہوتا ہے دوسرا اس پر الزام لگا دیتا ہے توہین رسالت کی گئی۔ تو اس قانون کو ہمارے ملک کے اندر بہت غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس قانون کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے اس قانون کی جو قدر ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ان تمام واقعات کو جو کچھ آپ نے بتلایا، اس میں سب سے پہلے ذمہ دار تو ریاست ہے، کہ حکومت جو ہے اس جو بھی قانون بنایا ہے اس قانون کو صرف الزام تھا اس لڑکے کے اوپر مشال خاں پر کہ اس نے توہین رسالت کی ہے، تو الزام سے تو پوری دنیا میں کہیں پر بھی سزا دی جاتی جب تک کہ جرم ثابت نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ مثال کے طور پر اگر جرم ثابت بھی ہو گیا تو یہ تو سزا دینا ریاست کا کام ہے۔ اگر ہر آدمی ایک دوسرے کو قتل کرتا رہے اور مارتا رہے تو اس کے نتائج یہ ہوں گے کہ ملک کے اندر لاقانونیت پھیلے گی، اور ملک کے اندر ہر آدمی دوسرے کو مارے گا تو یہ تو بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جو اس میں شریک ہوئے، اسکول کی انتظامیہ ہو یا وہ طلباء ہوں جو شریک ہوئے، ان تمام کو گرفتار کر کے ان کو سزا دی جائے۔ اور اس کے علاوہ یہ واقعہ ایسا نہیں ہے، پنجاب یونیورسٹی کے اندر ابھی واقعہ ہوا، لڑکیوں کو مارا ہے طلباء نے، آپ کے علم میں ہے۔ تو یہ ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں اب وہ تعلیمی ادارے نہیں رہے، ان میں تربیت نہیں ہے، ان کے اندر تربیت کا فقدان ہے، نہ اساتذہ ان کو تربیت سکھاتے ہیں اور نہ ہی وہ تربیت گاہیں رہی ہیں۔ وہاں سے بچہ آتا ہے، کوئی ڈانس سیکھ کر آتا ہے، کوئی گانا سیکھ کر آتا ہے، کوئی گالیاں سیکھ کر آتا ہے۔ تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اساتذہ ہیں وہ بھی ایسے معیاری رکھے جائیں جو بچوں کو اخلاق اور کردار اور اعمال بتائیں کہ کس طریقے سے رہنا ہے۔ اور اس یونیورسٹی کے اندر جو واقعہ ہوا ہے، ہو سکتا ہے طلباء تنظیموں کی لڑائی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، مفتی صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ درسگاہوں تک ان معاملات کا پہنچ جانا، اور پھر وہ کویسچن اٹھا رہے ہیں کہ شاید ٹیچرز بھی ویسے نہیں رہے جو ماضی میں تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اب اعلیٰ ترین جو درسگاہیں، یونیورسٹی ایک بڑی درسگاہ ہوتی ہے، وہاں تک انتہا پسندی کا سرایت کر جانا سر کتنا الارمنگ ہے؟ اور اگین آپ سمجھتے ہیں کہ تدریس سے وابستہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں؟ دیکھیے ہمارے ہاں تعلیم سے بالکل غلط مطلب لیا جاتا ہے۔ اصل تعلیم وہ ہے جو دماغ کے دریچے کھولتی ہے، جو ایک سوچنے سمجھنے والا انسان پیدا کرتی ہے، اور اس کے لیے ایک کھلا ماحول ضروری ہے جس میں ہر قسم کی دلیل، ہر قسم کی بات پیش کی جا سکے، اور دوسرا جو سننے والا ہے وہ اسے سنے، سمجھے اور پھر اپنی رائے قائم کرے۔ تو جب تک یہ اظہار خیال نہیں ہو سکتا تو اس وقت تک یہ تعلیمی ادارے اپنا کام پورا، اپنا فرض پورا نہیں کرتے۔ اب ہمارے اداروں میں، تعلیمی اداروں میں انتہا پسندی جنم اس لیے لے چکی ہے کہ ایک بڑا بند سا ماحول ہے، ایک گھٹن کا ماحول ہے جس میں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور یہ وجہ ہے کہ ان تعلیمی اداروں سے بڑے بڑے قاتل نکلے ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا کہ انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی سے وہ شخص تھا جس نے سبین محمود کو قتل کیا تھا، پھر وہ پورا ٹولہ ہے وہاں پر، اور کراچی یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، جگہ جگہ کے تعلیمی اداروں میں ایسے انتہا پسند ہیں۔ اور اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ
ایک تو ان کے اساتذہ بھی اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں، مطلب یہ کہ انتہا پسند سوچ رکھتے ہیں، وہاں پر آزادی فکر نہیں ہے، اور جو نچلی سطحوں پر ان کو کتابیں پڑھائی گئی ہیں، جو مواد اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر نفرتیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں کہ فلاں مذہب غلط ہے، کہ فلاں فرقہ غلط ہے۔ تو اس چیز سے جب تک ہم اپنی تعلیم کو آزاد نہیں کرتے تو اسی طرح کا پاگل پن ہمارے پورے سماج میں پھیلتا چلا جائے گا۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد واپس آئیں گے یقینی طور پہ کہ سلیبس کس قدر امپورٹنٹ ہے اور اس کو اس طرح کے مواد سے پاک کرنا، گو کہ نیشنل پلان بھی اس چیز کو رکھا گیا ہے کہ اس طرح کے مواد کو تلف کیا جائے گا، اس کے اوپر کیوں اتنا بہتر انداز میں کام نہیں ہو جس طرح ہونا چاہیے۔ چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد کوشش کریں گے کہ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف صاحب کو بھی ہم کوشش کریں گے ان سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ اب حکومت ریاست اس معاملے پہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شوکت صاحب آپ کی طرف آؤں گا میں، اگرچہ آج خان صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا جس میں کہا گیا کہ جنگل کا قانون نہیں چلے گا، اور اگر ہم دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں اس طرح کے واقعات کی ریشو بڑی کم ہے، اس طرح کے واقعات بڑے کم ہی نظر آتے ہیں، بٹ اگین مردان میں اس طرح کا واقعہ ہونا، اور پھر خیبر پختونخوا جہاں پہ کلچر ہے، ویپن کلچر بھی ہے، لوگ لے کے چلتے ہیں، کس قدر تشویشناک ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ صرف اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنا ہی کافی ہے یا اس سے بڑھ کے بھی کچھ سٹیپس لینے ہوں گے؟ دیکھیں میرے خیال سے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ دیکھیں ہمیں ہمیشہ خوف کی وجہ سے ان چیزوں پہ خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے، لیکن میرے خیال سے ہمیں لوگوں کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا اس طرح کی توہین رسالت کے حوالے سے کوئی بات کرے تو وہ تو کوئی برداشت نہیں کرتا، لیکن چونکہ اس ملک کے اندر قانون موجود ہے، بہتر تو یہ ہے کہ ہم جا کے قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ حکومت کے پاس یہ اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے کہ آئندہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا بھی ہے تو حکومت سے رابطہ کیا جائے، پولیس سے رابطہ کیا جائے، ان کو انفارم کیا جائے کہ اس طرح کی بات ہوئی ہے، پھر انویسٹیگیٹ کرنا ہے، پھر قانون کے مطابق یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، سزا دینے حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس پہ ہماری اسمبلی میں کافی بحث ہوئی ہے کل، اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑا خوف کا ماحول ہوتا ہے، لوگ ڈرتے ہیں، لیکن کھل کر بات ہوئی ہے، اور میں مشکور ہوں مفتی نعیم صاحب کا، انہوں نے بھی جو باتیں کی ہیں میرے خیال سے یہ ہمارے مشعل راہ ہے، لوگ اس کو اڈاپٹ کرنے چاہیے، لوگوں کو آگاہی ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ اچھا نہیں ہوا ہے، کسی بھی صورت پہ اسلام جو ہے وہ تشدد کی اجازت نہیں دیتا کسی کو، انڈیویجول کو یا گروپ کو کہ جائے، ایک قانون ہے، قانون کے مطابق قانون پہ عمل کرنا بھی اسلام کا ایک حصہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اویئرنیس کریٹ کرنی پڑے گی، دینی جماعتوں کو زیادہ ان کا رول بنتا ہے، حکومت کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ سزا دے ہر صورت میں، اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے اس میں بیک فٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بالکل ہمیں جو بھی سزا تجویز ہو اس پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، مائنڈ سیٹ جو ہے یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی معاشرے میں ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، اور یہ ہمارے پختونوں میں تو یہ بہت کم ایسا، مجھے تو یاد نہیں ہے کہ ایسا واقعہ کبھی ہوا ہو، لیکن یہ پہلی دفعہ مجھے لگتا ہے، اور یہ اس میں بہت بڑی سازش بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے جو ہے نا ایک معاشرتی طور پہ ہمارا جو چہرہ دکھایا جا رہا ہے پوری دنیا کے سامنے، مجھے تو مطلب یہ کہ افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا ایسا چہرہ نہیں ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارا اسلام ہمیں بہت اچھا درس دیتا ہے، ہمارا مذہب امن کا مذہب ہے، اور ہمیں ہر طرف سے کور کرتا ہے۔ باوجود اس طرح کے واقعات ہونے یقینی طور پہ شوکت صاحب بہت الارمنگ ہے۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، شوکت صاحب نے جس طرح کہا کہ ایسے معاملے کے اوپر علماء کا کردار بھی بنتا ہے، آپ تو فرما رہے تھے کہ حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو سزا دے، کیا سزا دینا کافی ہے یا پھر علماء کا کردار بھی آپ کو نظر آتا ہے؟ وہ جو ایک انتہا پسندی کے خلاف ایک بیانیہ ڈیولپ کرنا ہے ہم نے، اس میں ریاست نے تو اپنا حصہ ڈالنا ہے، لیکن علماء کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جب تک وہ اگر نظر نہیں آئے گا تو ہم اس طرح کا بیانیہ ڈیولپ کر پائیں گے؟ سر یہ ہے کہ ممبر و محراب کی بھی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ لوگ اس طرح جنگل کے قانون کی طرح ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں
اور توہین رسالت کے الزام کی بنیاد پر مار رہے ہیں، اور اگر مجرم ہونا ثابت بھی ہو گیا پھر بھی یہ اختیار نہیں ہے کسی آدمی کو یا کسی تنظیم کو کہ وہ اس کو مار دے، تو علماء کی بھی ذمہ داری ہے، میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے، ریاست کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور میں ایک بات آخر میں کہہ چلوں کہ ہمارے یونیورسٹی اور کالجوں کے اندر جو اساتذہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں وہ تربیت یافتہ نہیں ہوتے۔ اگر اساتذہ کی تربیت ہو تو میں سمجھتا ہوں بہت سے واقعات جو ہیں وہ کم ہو جائیں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اساتذہ جو ہے بعض مرتبہ جو طلباء کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں اور ان کا ذہن بھی جو ہے وہ انتہا پسندی کا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ طلباء میں انتہا پسندی ہوتی ہے۔ ہمارے ممبر و محراب سے بھی بعض مرتبہ ایسے جذباتی باتیں کی جاتی ہیں کہ ہمارا نوجوان طبقہ جب اس کو سنتا ہے تو اس کے بعد اس میں جذبات پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ اس طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں تمام مل کر اس ذمہ داری کو پورا کریں، تب جا کر ہمارے ملک سے انتہا پسندی ختم ہوگی۔ یہ مفتی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ علماء بھی کچھ ذمہ دار ہیں اس طرح کے واقعات کے ہونے کے؟ بالکل، علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس بات کو آواز اٹھائیں اور کہیں کہ بھائی یہ غلط طریقہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ خود بخود قانون اپنے ہاتھ میں لے کر مارے، تو کل یہ علماء بھی نہیں بچیں گے۔ اگر کسی علماء نے کوئی بات نکل گئی تو اس کو بھی لوگ ماریں گے پکڑ کے۔ اس لیے اگر یہ علماء سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے تو یہ مسئلہ نہیں ہے، کوئی بچ نہیں سکے گا جب تک کہ قانون کی حکمرانی نہ ہو۔ لیکن میں اس میں ایک بات کہتا چلوں کہ ہمارے یہاں عدلیہ کا نظام انتہائی خراب ہے، جزا اور سزا کا نظام جو ہے وہ بالکل ناقص ہے۔ اگر ایک آدمی مثال کے طور پر توہین رسالت میں پکڑا بھی گیا ہے تو وہ 10 سال تک کیس چل رہا ہے، سزا نہیں ہوتی، اور اگر نہیں ہے تو اس کو پکڑ کے جیلوں میں رکھا گیا ہے۔ بھائی نہیں ہے تو چھوڑ دو، اور اگر ہے تو اس کو سزا دو۔ تو ہمارا عدلیہ کا نظام جو ہے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ ہمارے جتنے جج ہیں نا، یہ پینشن خوروں کی جماعت ہے، یہ کوئی کام نہیں کرتے سوائے اس کے کہ تاریخیں دے کر وقت پاس کرتے ہیں اور وکلاء اپنے پیسے بناتے ہیں۔ جس ملک کے اندر یقینی طور پہ یہ بھی ایریا واقعی پوائنٹ آف کنسرن اس پہ ہے، پر ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی کہ عدالتی نظام کو بھی ہم اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں اور کاؤنٹر نیریٹو کی بات بار بار ہوتی ہے لیکن لگتا ہے کہ وہ بات پرانی ہو چکی ہے؟ اس واقعے کے بعد اب سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہونا چاہیے سر کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں اور سوسائٹی کو انتہا پسندی سے ہٹا کے پھر دوبارہ سے ایک اعتدال پسندی کی طرف لایا جائے؟ سٹارٹنگ پوائنٹ اس کا نقطہ آغاز یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے اطراف کے ملکوں پر ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، اور مشرق وسطیٰ پر خاص طور پر جہاں جہاں مذہبی انتہا پسندی اپنے عروج پر پہنچی ہے وہاں قتل و غارت کے سوا اور کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ تو یہ چیز آپ کو عراق میں دکھائی دی، آج یہ آپ کو لیبیا میں دکھائی دیتی ہے، شام کے اندر، اور پورے دنیا اسلام میں۔ جو افغانستان کی صورتحال ہے اور جو پاکستان کی، ان میں بہت حد تک مشابہت ہے۔ وہاں پر دونوں طرف طالبان ہیں جو ایک خاص نظام مسلط کرنا چاہتے ہیں پورے سماج کے اوپر۔ تو میری آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ دنیا کے پرامن ملکوں کی طرف ایک نظر ڈالیں جہاں ایک شہری کو بطور شہری کے دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں کہ وہ کس مذہب یا کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو جب ہم ایک جنون پیدا کرتے ہیں لوگوں کے اندر، اس کا انجام پھر ہمیں یہ دکھائی دیتا کہ کسی بے گناہ شخص کو اٹھا کر اسے جان سے مار دیا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا مشعل خان کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ان گنت واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں۔ تو اگر ہمیں ایک مہذب قوم کے طور پر رہنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ بات اپنے اسکولوں میں پڑھانی چاہیے، اپنے میڈیا پر لانی چاہیے کہ مذہب آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، اور جو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں یہ آپ ہی کا کام ہے، اور جو انجام ہوگا اس کا بعد الموت تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ یہ اس میں آپ کسی پہ جبر نہیں کر سکتے، اپنا عقیدہ کسی کے اوپر آپ تھوپ نہیں سکتے۔
اس کو لبرل نظریہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں کہا ڈاکٹر صاحب، جاتا ہے۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو بڑھائیں گے۔ یقینی طور پہ جو اصل ڈیفینیشن ہے ریلیجن کی، اسے یقینی طور پہ اس سے عوام کو آگاہ کرنا پڑے گا، اور تب جا کے شاید لگتا ہے یہ کیسے واقعات رک پائیں۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مفتی صاحب، آپ کی طرف میں آؤں گا۔ اس وقت کنفیوژن کے ماحول میں آپ جیسی معتبر شخصیت، اگر میں آپ سے کہوں کہ نیا بیانیہ کیا ہونا چاہیے کہ ملک کے اندر انتہا پسندی اور یہ جو موب جسٹس والا کلچر ہے یہ ختم ہو، تو علماء حق کس طرح کا نیا بیانیہ جاری کریں؟ آپ کے خیال میں وہ کیا ہونا چاہیے لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے؟ سر، علماء حق کو چاہیے اور ریاست کو بھی چاہیے کہ وہ بیان جاری کریں کہ ملک کے اندر کسی قسم کی انتہا پسندی ہو۔ اب ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ کتب خانوں میں، لائبریریوں کے اندر ایسی کتابیں موجود ہیں کہ شیعہ سنی کو کافر کہہ رہے ہیں، سنی شیعہ کو کافر کہہ رہے ہیں۔ آپ کی میڈیا جو ہے بعض چیزیں ایسی دو طوطوں کی طرح شیعہ سنی کو بٹھا کر لڑاتے ہیں، دیوبندی بریلوی کو۔ جب تک ملک کے اندر اجتماعی طور پر علماء ایک بات نہ اٹھائیں کہ پاکستانی ہیں ہم، اور شیعہ سنی دیوبندی بریلوی ان کو ختم کیا جائے، مسالک کو، ایک اجتماعیت قائم نہیں ہوگی، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ انتہا پسندی کو صرف زبان سے کہنے سے ختم نہیں ہوگی، بلکہ تمام کو مل کر اجتماعی طور پر حکومت کو چاہیے کہ علماء کا اجلاس بلائیں، اور اس علماء کا اجلاس بلا کر ایک بیانیہ جاری کریں کہ اس طریقے سے جو ہے اگر کسی نے بیان کیا، اور وہ مصنفین جو اپنی کتابوں میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ان مصنفین کو بھی پکڑا جائے، ان کی کتابوں کو بھی ضبط کیا جائے۔ یہ تمام چیزیں اگر کی جائیں گی تو پھر جا کر ملک میں انتہا پسندی ہوگی ختم۔ ہمارے یہاں حکمران جو ہیں مدارس کے متعلق تو کہتے ہیں کہ مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے میڈیا یہ کہتا ہے اسکول اور کالج کے بچے جو ہیں وہ نشے کے عادی بن رہے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر جو ہے اسکول کے بچے جاتے ہیں، ان کو نشے کی عادت ہو رہی ہے۔ جب ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں اس طرح کے ہوں گے تو ہم کیسے اپنی اولادوں کو تعلیمی ادارے میں بھیجیں گے، اور اس کے بعد وہ ہمارے بچے کیا بن کے آئیں گے؟ تو اجتماعی طور پر جب تک بیانیہ جاری نہیں ہوگا جس میں ریاست بھی شامل ہو، تو انشاءاللہ والعزیز امید ہے کہ اس کے بعد ہی ہمارے ملک کے اندر انتہا پسندی ختم ہوگی، اور یونیورسٹیوں کے اندر بھی ایسے اساتذہ مقرر کیے جائیں جو معتدل مزاج رکھتے ہوں، اور ان کا اعتدال یہ ہو کہ بھئی طلباء کو سمجھائیں کہ کسی طرح بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، کوئی بھی مسئلہ ہو تو جب آپ کا ملک ہے، آپ کا قانون ہے، تو اس کے مطابق چلیں۔ اگر ان تمام چیزوں پر عمل کیا جائے گا تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ اور مفتی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ شوکت صاحب نے کہا کہ شاید پاکستان کے خلاف جو سازش ہے، پاکستان کے چہرے کو ادروائز پیش کرنے کے لیے، آپ کو بھی لگتا ہے کہ بیرونی عناصر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایسا کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو ایسی کہنے کی بات ہے شوکت صاحب کی، جو بھی کام ہوگا بیرونی سازش ہے۔ جب کسی مسئلے کو ٹالنا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ تو انڈیا کی سازش ہے اور بیرونی۔ ہمارے اپنے اندر جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس پر غور کریں۔ وہ ہمارے ایک ساتھی مثال دے رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر شرائع صاحب میں نے یہ نہیں کہا ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا اچھا چہرہ باہر نہیں جا رہا ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ بیرونی دنیا کو ہمارا چہرہ اچھا نہیں جا رہا ہے اس طرح کے واقعات سے۔ مناسب۔ تو مفتی صاحب اپنی بات۔ بہرحال میری درخواست یہ ہے کہ اب وہ ہند کا واقعہ کہ وہاں گائے کو مار دیا، بھینس کو مار دیا، تو اس آدمی کو مار دیا۔ ہم اپنے ملک ہیں، ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن عزیز ہے، یہ ملک ہوگا تو ہم سب ہوں گے۔ لہٰذا اس ملک کے تحفظ کے لیے ہم تمام کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر سے مذہبی انتہا پسندی ہو یا کسی اور قسم کی انتہا پسندی ہو، وہ ختم ہونی چاہیے، اور ہمارے حکمرانوں کو دو آنکھوں سے دیکھنا چاہیے۔ صرف ان کو مدارس نظر آتے ہیں دہشت گردی کے اڈے، کیا ان کو یونیورسٹی اور کالج جو آپ نے بھی واقعات بتائے اتنے سارے، یہ کوئی مدرسوں کے لوگ تھے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ جس طرح وہ فرما رہے ہیں کہ صرف دینی مدارس نظر آتے ہیں، یونیورسٹیز نظر نہیں آتی، اور واقعہ بتا رہا ہے کہ شاید مدرسے نہیں بلکہ یہ رویے تو ہر جگہ موجود ہیں، لیکن کیا نیریٹو کافی ہے یا اس سے آگے بڑھ کے ایکشن، اور ایکشن پھر کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے مفتی صاحب نے دو بڑی اچھی باتیں کہیں۔ انہوں نے یہ
کہا کہ علماء کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ یکجہتی پیدا کریں، البتہ یہ ہو نہیں سکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ملی یکجہتی کونسل کس طرح سے ناکام رہی، گو کہ کئی اجلاس ہوئے لیکن آخر وہ کسی انجام پر نہیں پہنچے۔ دوسری بات انہوں نے جو کہی وہ یہ کہ آخر یہ جو ہم انگلی اٹھاتے ہیں باہر کے ملکوں پر کہ وہ ذمہ دار ہیں کہ کوئی یہاں پر ایک سازش کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا، یہ محض مسئلے کو ٹالنے کی خاطر ہے، اور یہ دو باتیں ان کی بالکل درست ہیں۔ اصل بات یہ کہ ہمارا چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ یہ دیکھیے کہ مشعل خان کے قتل کے اوپر جو بے ایمانہ قتل تھا اس پر احتجاج کرنے والے کتنے تھوڑے تھے۔ آج میں اسلام آباد پریس کلب گیا تھا جہاں بمشکل 300 ایسے لوگ تھے جو وہاں آئے تھے اس پر احتجاج کرنے کی خاطر۔ شوکت صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ اگین یہ کوئی ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ریاست کا مسئلہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اندر وہ نکات جن کے اوپر پوری قوم متفق ہے، اب ان پہ جنگی بنیادوں پہ عمل درآمد کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اور وہ کون سے سٹیپس آپ کے خیال میں لینے چاہیے کہ جس کے نتیجے میں جیسے اب کہا جائے اعتدال پسندی کی طرف جانے کے لیے وہ ضروری ہیں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سے سٹیپس ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا اس کو کتنا سیریسلی لیا گیا وفاق کی طرف سے، صوبوں کی طرف سے۔ دیکھیں یہاں صرف بات جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے نا تو ساری قوم لگتا ہے کہ اکٹھی ہو گئی ہے، اس کے بعد تھوڑے دن گزر جاتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے ڈگر پہ چل پڑتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہمیں ایک چیز ہم نے سیریسلی لینی ہے کہ کیا ہم نے انتہا پسندی کو برداشت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اگر ایک قوم بن کے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں انتہا پسندی کسی صورت میں بھی پسند نہیں برداشت ہے تو بات ٹھیک ہو جائے گی، ورنہ جہاد اور اس کی مخالفت تو ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جہاد تو اسلام کا ایک وہ ہے، اس کے تو بات ہی ہم کیوں اسلامی اس طرح کی چیزوں کو چھیڑتے ہیں۔ ہمیں اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے اسلام کا ہی سہارا لینا پڑے گا۔ اسلام سے بہترین مذہب تو ہے نہیں اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے اور امن کے لانے کے لیے، ورنہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر آپ کو امن نظر آ رہا ہے لیکن سکون کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ یقینی طور پہ بہت شکریہ تمام شرکاء کا، اور یہی سب سے اہم مسئلہ ہے کہ اسلام کی اصل تعلیمات، یقیناً جس دین کو امن کا دین کہا گیا ہے وہ ہے بھی امن کا دین، لیکن کیوں ایسا ہے کہ اس معاشرے میں ہمیں انتہا پسندی اور اس طرح کے واقعات نظر آتے ہیں؟ ریاست کا اپنا کردار ہے اور علماء کا اپنا کردار ہے، لیکن اس ملک کے پرائم منسٹر کو اگر 48 گھنٹے بعد اس واقعے کی مذمت کرنی ہے تو پھر یقینی طور پہ یہ الارمنگ بات ہے۔ فوری طور پہ اقدامات کی ضرورت ہے، اور وہ سٹیپس کے جو ناگزیر ہیں اور ضروری لینے ہیں میرے خیال میں ان میں اب بلا تاخیر ان کو لینا چاہیے، تب جا کے ہم اس طرح کے واقعات کو روک پائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔